बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर अदनान जलील साहब के साथ। अदनान जलील साहब आज मैदान डिजिटल के मेहमान हैं और उनसे हम कुछ माली मामलात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो एक माली बहरान है, फिर साथ साथ जो आने वाला जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसमें हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा के सामने जो चैलेंजेस हैं तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ साथ अदनान जलील साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी फाइनेंशियल टीम का भी मेंबर नामज़द किया है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके उस पोजीशन के हवाले से भी इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और पार्टी के अंदर इसने जो पोजीशन एक मुख्तसर वक्त में इसने हासिल किया है उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अदनान साहब, थैंक यू फॉर आपने अपने हैविंग मी मसरूफ़ टाइम में अराउंड। से टाइम निकाल के आपका हमारे आने ऊपर का दिया। शुक्रिया जी। सर ये बता दें, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा एक बदतरीन मालियाती दौर से हम गुजर रहे हैं। हुकूमती मामलात मुतासर हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत एक तरफ कह रही है कि हमारे इतने ज़्यादा कर्ज़े नहीं, ये 500-600 अरब हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 2030 तक खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो कर्ज़े हैं, बैरूनी कर्ज़े हैं, वो 2500 अरब क्रॉस करेंगे। जी ये इतनी बदहाली आई है, इसकी वजूहात को आप चूँकि एक फाइनेंस से आपका बैकग्राउंड है, आपने मईशत के उमूर को आपने पढ़ा है, बाहर के तालीमी इदारों से पढ़ा है, तो आपका जो विज़डम है और आपके जो नॉलेज है, इस बहरान को आप कैसे देखते हैं? क्यों हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। अज़हर साहब, बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग ना हो ना, जैसे तो फिर ये क्राइसिस आते हैं। अच्छा, जब मैं केयर टेकर में था एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें एक एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस और एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी। सही, पिछले 10-11 साल में ये हुआ है कि जो रेगुलर हायरिंग होती है अच्छा सर, वो तो होती रही, सही, सी एस एस से आते हैं या हाँ, डिफरेंट वो प्रॉपर प्रोविंशियल चैनल पैमल जो आते आते हैं। हैं। इसके अलावा कोई तकरीबन 2.5 लाख बंदा एम्प्लॉयड किया गया अच्छा, सूबे में, अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट्स में है। वो हमारे अच्छा, हमारे साहब थे जब फाइनेंस के मिनिस्टर, तो उस वक्त उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी। अच्छा, अब वो 2.5 लाख बंदा लीग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, अच्छा, हायरिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, अच्छा, और उन 2.5 लाख बंदों को हायर करके फिर कंफर्म भी कर दिया गया। अच्छा, तो वो जो आप पे 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ का जो बर्डन बना है, जिसका के पी एस में है, जी, के पी एस में जो में 150 या 55 के करीब एस डी ए के जो एम्प्लॉयज़ हैं। जी, जी, इसके अलावा जब मैंने के पी एस में का बोर्ड तोड़ा था तो कोई तकरीबन 400 के करीब थे, अब अच्छा, नियरली 450-500 से ऊपर चले गए हैं। अच्छा, इस वक्त के पी एस में जो कॉस्ट कर रहा है, हाँ, ठीक है, वो फाइनेंस से पैसे नहीं लेता, वो अपने हाँ, सेल्फ फाइनेंस करता है स्टेट से। वसाइल पैदा करते जी, हैं वो। 5 से 6 करोड़ रुपए मंथली उसका एक्सपेंडिचर है। अच्छा, तो उसकी देखें डिलीवरी क्या है। अच्छा, जो तो फिर बेहतर नहीं था कि एस डी ए रहता, सही, जहाँ पूरे साल की उस वक्त जब जब ये बंद हुआ तो 4 करोड़ 5 करोड़ का उनका साल का एक्सपेंडिचर था, अच्छा, और यहाँ आप के पी एस में का 5 लाख तक करते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज बनी गई, चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया, क्लास 4 को हायर किया गया। अच्छा, तो ये जो 2.5 लाख का जो आप पे एच आर का बर्डन आया है, अच्छा, ये इसने आपको बिल्कुल फाइनेंशियली नॉक डाउन कर दिया है। अच्छा, अच्छा, प्लस ये है कि गवर्नमेंट जो है, ये बुक्स में है कि जब हम केयर टेकर में हाँ, थे तो हमने बहुत बेयर मिनिमम एज अ मिनिस्टर बहुत बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया था। अच्छा, अब मसला ये है कि फाइनेंस का जो जो एक्सपेंडिचर है सूबे हाँ, का, वो इस रियली शूटिंग अप। सही, ठीक है, एक तो आप कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, हाँ, यूटिलिटीज़ महंगी हो गई, सही, हर चीज़ हो गई है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आज तक मुझे बताएं, क्योंकि हम तो केयर टेकर में हमें तो बहुत सी लीगल मसाइल थे, हम जी, बहुत जी, सी चीज़ें नहीं कर, हम पे ज़ाहिर बात है, पाबंदियाँ थी। बिल्कुल, आई बिल्कुल, थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 230 था या 231 इस तरह कोई हाँ, था। बिल्कुल महदूद इख्तियारात के बहुत साथ महदूद निगरान इख्तियार था, डे हुकूमत है, टू डे अफेयर्स करने बिल्कुल, थे, हाँ, हम कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं ले नहीं ले सकते थे। सकते थे, बिल्कुल, अब आप मुझे बताएं कि डिस्पाइट ऑल द इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स, हाँ, आपने गवर्नमेंट को कितना सिंप्लीफाइड किया है। सही, देखिए, 5 आपके एसओज होते हैं, हाँ,
پھر آپ کے ہوتے ہیں ڈپٹی سیکٹری ہوتا ہے، ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، پھر وہ پتہ نہیں جوائنٹ سیکٹری ہوتا ہے، ہاں پھر وہ جوائنٹ تو فیڈرل میں ہوتا ہے، پھر آپ کا ایڈیشنل ہوتا ہے، پھر اسپیشل سیکٹری ہاں ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی ہائرارکی کو ایک تو بڑا کمپلیکس کر دیا، اچھا دوسرا کاسٹ آف کاسٹلی کر دیا ہے. ظاہر بات ہے. میں نے کیبنٹ میں اور میں جب بیٹھا تھا تو میں نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ جی ہم نے اپنی منسٹریز کو سمپلیفائڈ کریں، ہاں اور جو فائلوں کا سسٹم ہے، جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، اس کو سمپلیفائڈ کر لیں. صحیح. ایس او کے بعد آپ ایڈیشنل سیکٹری لے لیں، ایڈیشنل سیکٹری کے بعد آپ سیکٹری لے لیں، سیکٹری کے بعد 3 لیئر پہ آپ 3 ٹیئرز پہ آپ جا کے یہ مسئلے کو حل کریں، صحیح. کیونکہ اس میں ایفیشنسی بھی آ جائے گی، کاسٹ افیکٹو، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ دوسری جگہ اکوموڈیٹ کر ہاں لیجیے. تو یہ ایک جو فائنینشیل برڈن آپ کے پاس ایچ آر کا ہے، دوسرا پی او ایل کا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا یوٹیلیٹیز کا ہے، اور یہ ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے. ڈیلی بڑھ جائے. آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ بھرتی ہو صحیح. جائیں تاکہ جی ہمیں اور ووٹ ملے، اگلی دفعہ ہم جیتے، صحیح. ایٹ دا کاسٹ آف دا پروونشل اور دا ہاں فیڈرل گورنمنٹ، ہاں وچ از ویری رانگ. صحیح. دوسرا آپ نے چیزوں کو سمپلیفائڈ کریں. جو لوکل باڈیز الیکشن ہے دنیا ہاں میں یہی ہوتا ہے کہ جو یہ ایڈمنسٹریٹو کام جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے، وہ تو لوکل میئر کرتا ہے، اس کی ٹیم کرتی ہے. ہاں تو یہاں وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ہاں ڈبلیو ایس ایس پی بھی ہے، پھر منسٹری بھی ہے، پھر ہیلتھ انجینئرنگ بھی ہے، صحیح. پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ ان چیزوں کو کمپلیکس کر دیے. تو آئی تھنک اگر مجھ سے پوچھا جائے صحیح. تو ساری جو مشینری ہے اس کو اسٹریٹ لائن پہ لا کے ہاں سمپلیفائڈ سسٹم بنا کے، اور وہ منسٹری آپ رکھیں جو کہ آپ کو نیڈ ہے تاکہ وہ اس کو ملٹیپلائی نہ کریں، ہاں اور کام کو آپ سمپلیفائڈ طریقے سے دیکھیں. ہم مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، مینجمنٹ میں ہم جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر بناتے ہیں ہاں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی یور آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہیز ٹو بی ویری سمپل، صحیح. افیکٹو ہاں اینڈ ریزلٹ ہاں. اورینٹڈ. تو انفارچونیٹلی آپ اگر فیڈرل میں بھی دیکھ لیں اور تمام پروونسز میں بھی دیکھ لیں، ہمارے ملک میں یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. عدنان صاحب، آپ نے جس پوری صورتحال کی جس انداز میں آپ نے منظر کشی کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم انتظامی طور پر اگر ہمارے اتنے اخراجات ہیں، کوئی سادگی کا کوئی عنصر نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ در ڈپارٹمنٹ بناتے جاتے ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ روز بروز اضافہ اس میں ہوتا جاتا ہے، تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کتنا سفر کر رہا ہے؟ جو عام آدمی کے جو معاملات ہیں، ان کے جو معیار زندگی ہے، اس کے جو ریاست یا صوبے کے اوپر اس کے جو حقوق ہیں، وہ کس حد تک سفر کر رہے ہیں؟ آپ ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، تو وہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے اظہر یہاں پر؟ صاحب دیکھیں، فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں. انفلیشنری فیکٹرز یا یہ کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اکنامکس ڈائنامکس چینج ہو گئے ہاں تھے اور ہو گئے تھے. ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ انفلیشنری فیکٹر آل دو انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہوئے ہیں صحیح. پچھلے 4-6 مہینے میں. تھوڑی فیڈرل سی گورنمنٹ کے بہتری آئی ہے، انڈیکیٹر تھوڑی سی ہیں، بہتری آئی. لیکن یہ بڑے یہ کانسٹنٹ ہاں فیکٹر نہیں ہے، یہ بالکل. بڑا ویریبل قسم کا ہاں فیکٹر ہے. بالکل. مطلب آج آپ کا یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں جو اکنامک رپورٹ پڑھ رہا تھا ہاں جولائی اینڈ اگست کی، ہاں کہ 2M ایئر ٹو ایئر، ہاں ٹھیک ہے، مطلب صحیح. لاسٹ ایئر جو تھے اس سے جی کمپیریزن 2 مہینے کا کیا، وچ از جولائی اگست لاسٹ ایئر اینڈ صحیح. دس ایئر. جی. تو ہمارے 40% ریمیٹنسز میں انکریز آیا. اچھا اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ پلس میں آ گیا. اچھا. بٹ دس از اے ویری لائک دس از ناٹ سم تھنگ وچ از گیونگ یو ایوری منتھ. جی پھر جب یہ سپٹمبر کا مہینہ آیا تو ریمیٹنسز گری ہیں. صحیح. تو آئی تھنک ہمیں بہت اکنامک پالیسیز اس طرح بنانا ہوگا، ایک ویژن بنانا ہوگا پروونسز میں بھی اور فیڈرل میں بھی، کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، ہاں 50 سال کا آپ کا اکنامک ویژن ہونا چاہیے ہاں کہ، اور کوئی بھی آئے، ہاں. کوئی بھی سی ایم ہو، منسٹر ہو، لیکن اس کو وہ فالو کیا جائے. اچھا. کیونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. ہاں پاکستان کو ایک انفارچونیٹلی ایک لیبارٹری بنا ہاں دیا گیا ہے. جو آئے گا وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرے گا، اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا، اور اس میں وہ امپلیمنٹ کرنے میں کبھی پروز ہوتے ہیں، کبھی کونز ہاں ہوتے ہیں، تو اور پچھلی چیزیں رہ جاتی ہیں پھر. ہاں. تو آئی تھنک پولیٹیشینس کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے، باقی آپ دیکھیں پالیٹکس میں آپ کو ہوتا ہے ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے ظاہر بات ہے. پالیسی پہ، مطلب نیچرل ہے، اٹس بالکل ناٹ ان پاکستان، اٹس ایوری ویئر ان دا بالکل. ورلڈ.
But one thing need to be decided that the economy of charter of economy must be done, and there should, اس میں آپ سے گورنمنٹ نہ بیٹھے، جتنے آپ کے اکنامک تھنک ٹینکس ہیں، آپ کے چیمبرس کے لوگ ہیں، فیڈریشن کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ پورا ایک 6 months کی ایکسرسائز کریں، کر کے یو شوڈ کم اپ ود اکنامک ویژن. اور جو سب سے بڑا جو ہمارے انفارچونیٹلی، میں بہت سے اکانومسٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، وہ مجھ سے ایگری نہیں کرتے اور میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیر از اے تھاٹ ان اسلام آباد کی جی، جو روپیز کو آپ نے اس پہ کیا ہوا ہے، فری فلوٹ پہ کیا ہوا، یہ بڑا صحیح کیا آپ نے، اور اٹ واز اے نیڈ آف دا ڈے، لیٹ دا مارکیٹ ڈٹرمن روپیز اسٹرینتھ ان دا مارکیٹ. بٹ آر یو اے اسٹرانگ اکانمی؟ آر یو اے اسٹیبل اکانمی؟ یہ چیزیں تو وہاں اچھی لگتی ہیں کہ جہاں آپ کی اکانمی کے اندر اسٹرینتھ ہو. یہ سب یو ای کا آپ دیکھ لیں، پچھلے 20 سال سے ڈالر پیٹر میں تھوڑا سا پوائنٹس میں فرق آتا ہے ڈیلی، ایک درہم میں بھی فرق نہیں آتا. بالکل. سو ہم ٹیکنیکلی اس پوزیشن پہ نہیں ہیں. مجھ سے بہت سے لوگ ایگری نہیں کریں گے اس چیز پہ، لیکن آئی فرملی اسٹینڈ کہ جی آپ کو پہلے اپنی اکانومی کو ایک سرٹن لیول پہ لانا ہوگا، اس کو اسٹرینتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹک اتنا اسٹرانگ آپ کو بنانا ہوگا. اس کے پیچھے پہ آپ کے پاس تقریباً $100 بلین کے ریزروز ہوں. بالکل. پھر آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو نہ ہو، آپ کے پاس پے بیکس کا ایشو نہ ہو، آپ کو فنڈس کی ضرورت نہ ہو، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس، ورلڈ بینک اور اے ڈی پی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. سو اٹس اے بگ کوشچن کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وی آر اے ویری فریجائل اکانمی اینڈ اے ڈیپ ٹریپ اکانمی. ہماری جو ٹوٹل لائبلٹیز ہیں which we have to pay to the world in the next few years is nearly $150 billion. This is our external loans. And then we have very substantial internal loans جو آپ نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. That might go up to $20-25 billion. میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، بٹ کہاں سے دیں گے آپ؟ تو what you are doing, you are taking tranches from the IMF, you are taking loan from there to run your economy, to run your system and pay back. So this is not a very healthy economic situation. اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس وزٹ. بالکل. اللہ پروردگار نے دنیا کے ہر ملکوں کو نیچرل ریسورسز دیے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دیے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو دیے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیے ہیں. وائی ڈونٹ یو یوٹیلائز دوز ریسورسز ٹو ارن اے لاٹ آف منی so you can pay back your liabilities, international liabilities. Recordec is one of the example. I was reading in an article that Recordec میں اتنا اسٹاک ہے کہ مے بی دنیا کی سب سے بڑا گولڈ ماؤنٹین ہو سکتا ہے. اگر نمبر 1 پہ نہ ہو تو نمبر 2 یا 3 پہ تو ہوگا. آپ کر کہہ رہے ہو اس کو؟ لیکن جہاں آپ کا سیلف انٹرسٹ آ جائے نا اور نیشنل انٹرسٹ سبسائڈ ہو جائے تو پھر ملک نہیں چلتے. تو آئی تھنک آپ کے پاس اس وقت جو TNT ترکش چینل، اس میں میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو جتنا آئل اور گیس کے ریزرو یہاں ڈسکور ہوئے ہیں، پاکستان کین بی اے ممبر آف دا اوپیک اینڈ پاکستان کین بی نمبر 4 ان سپلائنگ آئل اینڈ گیس. اس وقت جو ہم آئل نکال رہے ہیں وہ اباؤٹ 20-25% ڈومیسٹک نیڈ کو پورا کر رہا ہے. سو وی آر امپورٹنگ. سو آپ کے پاس اتنا ریزرو ہے کہ یو کین ایکسپورٹ اٹ اینڈ یو کین ناٹ امپورٹ اٹ. بالکل. سو آئی تھنک اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. اینڈ وی گاٹ اونلی 1 or 2 ریفائنری ان بلوچستان اور سندھ میں ایک ریفائنری آپ کے. وی نیڈ اے لاٹ آف ریفائنریز. وی نیڈ FDIs. وی نیڈ آور پیپل ٹو کم اینڈ جسٹ ڈو اٹ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ جو لائلٹی پہ ہو کہ جی آپ ہمیں دیں، اس میں نہیں. اس میں جب آپ نکالیں گے تو اس میں آپ اپنا ایکسپینڈیچر نکال کے اس میں 50-60% شوڈ گو ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز. عدنان صاحب، جب آپ نیشنل ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے صوبے کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم خیبر پختونخوا کے شہری ہیں، ہم یہاں کے رہائشی ہیں، تو جو وسائل ہمارے پاس ہیں خیبر پختونخوا میں، جیسے ہمارا جو پانی ہے، ہمارے جو منرلز ہیں، اور اس طرح اگر کچھ اور اگر ہماری نیشنل ریسورسز ہوں، تو اس کے جو ہمارا جو حق بنتا ہے فیڈریشن پہ، کیا وہ ہمیں کما حق ہمیں وہ حقوق مل رہے ہیں فیڈریشن سے؟ یہ جو یہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے ہمارے صوبے میں کہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، لیٹس بی ویری ریئلسٹک، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. وفاق کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ تو خود باہر سے پیسے لے کے
جو ان کو ٹرانچ آتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا وہ صوبے کو بھی دیتے ہیں. ہر 15-20 دن بعد یا ہر مہینے ایک ٹرانچ خیبر پختونخوا کو آتی ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا سولوشن. آپ کے پاس جو ہائیڈرل ہے یو گوٹ آپ 44 to 50,000 میگا واٹ اس ہائیڈرل کو یوز کر سکتے ہیں. اس ہائیڈرل کو آپ یوز کریں, پی 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 موڈ پہ لائیں اور اس کو آپ نیشنل لائن سے لگا کے ویلنگ کریں. میری 7 سے 8 روپے مجھے کاسٹ پڑتی ہے ہائیڈرل کی. آپ میری انڈسٹری کو میرے صوبے کو کیوں نہیں دیتے؟ این ایف سی میں یہی ہے نا کہ فرسٹ رائٹ ول گو ٹو دا پروونس. بالکل. So why I am not allowed? Why every benefit goes to the national drink and those discos companies? Why not to us? Why not to the people of this province? تو اب آپ 7-8 لاکھ کی لیتے ہیں تو آپ ایزیلی 15 روپے کی بیچ سکتے ہیں. آپ کو تو فرسٹ رائٹ شوڈ بی گیون ٹو دا انڈسٹری. آپ دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا کیا پاکستان کی 65-70% انڈسٹری یا بند پڑی ہیں یا منیمم پروڈکشن پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس بجلی جو ریٹ آپ دے رہے ہیں اس بجلی پہ آپ پروڈکشن کر سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک کمرشل ریٹ ہے, ایک انڈسٹریل ریٹ ہے, ایک ڈومیسٹک ریٹ ہے, پتہ نہیں ایک چوتھا کیا ہے, کمرشل انڈسٹریل ریٹ ہے. جب ایک بندہ کروڑ روپے لگاتا ہے تو آپ اس کو سستی بجلی دیں نا. یہ آپ نے 3 سلیبس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں آپ اس کو بجلی کو 1 سلیب پہ لائیں اور سستی بجلی دیں, سستی گیس دیں کہ آپ کی انڈسٹری چلے گی تو اکانومی آف اسکیل آئے گا, پھر آپ کی جاب کریشن ہوگی, پھر آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی, پھر آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیا جائے گا. تو آئی تھنک دس از اے ویری ایزی مائکرو اکنامکس اور انڈیکیٹرز ہیں, لیکن سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی ول. انفارچونیٹلی میں نے منسٹری میں بھی رہ کے دیکھا, اپنے والد کے ساتھ بھی میں کافی انوالو تھا, انڈلج تھا. یہاں ول نہیں ہے اس ملک میں. there is no will to do something right and they don't want to change the status quo of the country. They want to just live it the way we are living. بالکل. عدنان صاحب, اب آپ کی جو موجودہ جو پوزیشن ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ان کی جو اکنامک ٹیم کے آپ ایک رکن ہیں, اور آپ کو پارٹی نے ٹاسک دیا ہے جو 11th NFC ایوارڈ کی پیپر ورک کے حوالے سے آپ آج کل مصروف ہیں, تو کیا توقعات ہم لگا سکتے ہیں کہ جو 11th NFC ایوارڈ اگر سامنے آتا ہے تو اس میں خیبر پختونخوا کی جو شیئر ہیں اس میں اضافے کی کوئی توقع ہے, اور جو موجودہ جو بحرانی صورتحال پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو لگی ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے یا اس کی پرسنٹیجز کو کم کیا جائے. اور میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ ایک رولنگ بیک NFC ایوارڈ ول بی اے ڈیزاسٹر. آپ ایک چیز دے چکے ہیں, اس میں اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تو اس کے اسٹیٹس کو آپ مینٹین رکھیں, اس کے اسٹیٹس کو کریں. اور خیبر پختونخوا ابھی بھی تو وار میں ہے نا. تو ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس میں کہتے کہ خیبر پختونخوا سے ہم 1% وار اینڈ ٹیرر لے لیں, تو کیوں لے لیں؟ Are we done with the war and terror? We are still fighting. Daily so many people are dying in this province because of the law enforcing والے لوگ کتنے شہید ہو رہے ہیں. So I think this is my view that war on terror should be there. اور دوسرا یہ کہ آپ بلوچستان کو بھی دیں نا. بلوچستان کون سا پیس میں ہے؟ وار آن ٹیرر آپ ادھر بھی دیں, اور پھر آپ انشور کریں کہ یہ پیسہ PSDP پہ نہیں لگے گا یا کوئی اور نالی بنانے پہ نہیں لگے گا. دس پیسہ ول بی اونلی فار دا سیکورٹی آف دا پروونس. دس از مائی ویو. پلس یہ ہے کہ آپ ہمیں NFC میں دیر ول بی اے لاٹ آف ڈبیٹ. ٹھیک ہے, جو 11th NFC ہوگا جو ٹیکنیکلی 8 ہے لیکن درمیان میں 3 نہیں ہوئے تو یہ پھر 11 پہ چلا جائے گا کہ جی میری بجلی میرا پانی تو مجھے فرسٹ رائٹ دے نا آپ ویلنگ کا. مجھے سستی بجلی تو آپ دیں نا. پانی صوبے سے جا رہا ہے تو اس میں ہمیں ہائیڈرل لگانے دینا, اور ہم اس میں فرسٹ رائٹ اپنے انڈسٹری کو دیں نا, پورے پاکستان کی انڈسٹری کو سستی بجلی دیں. پلس ہماری جو ڈومیسٹک نیڈز ہے وہ ہم پوری کریں. اور پلس جو یہ ابھی اتنے ریزرو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نکلے ہیں, اس میں فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ورک ود اس. ریفائنریز لگائیں, انویسٹرز کو لائیں. ٹھیک ہے. So I think there's a lot of potential if we play our game well
and if you do things well, تو پھر I think the destiny of these provinces, these two provinces and the as a country as a whole will change. دیکھیں اظہر صاحب ultimately if you have a liability, you are not a free person. اور جو provincial government کے اوپر اس وقت جو total liabilities ہیں, it's really rocketing up every day. تو آپ کہاں سے دیں گے؟ You cannot pay this thing. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایونچولی لین ہوتا جائے گا. پروونس ول بی لین ٹو دا ادر ورلڈ. تو جب آپ کسی سے لون لیتے ہیں تو سورن گارنٹی دیتے ہیں, پروونشل دیتے ہیں یا فیڈرل دیتے ہیں, تو اس میں جب یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پے بیک, دین جسٹ امیجن واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو if the province is going to default. So then you have to give your some natural resources or some assets to pay back that liability. So I think this is a very catch-22 question. ابھی تو میں بہت preliminary stage پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. I'm using lot of data and research. It's a long exercise. It will take say آپ مجھ سے 3-4 مہینے کے بعد پوچھ لیں, I will be in a better position کہ جی what is the stand of the Pakistan People's Party. And I'm very grateful to the leadership of the Pakistan People's Party at federal and at Khyber Pakhtunkhwa who have trusted upon me, who has given me the opportunity to lead economic advisory. I'm the economic advisor to the People's Party. تو آئی تھنک یہ انہوں نے جو مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ, اور آئی ول ٹرائی مائی اٹموسٹ ٹو ڈیلیور. باقی تو سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ہم نے گفتگو کی, اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے سوالات کو بھی محدود رکھیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم انشاءاللہ پھر مناسب وقت پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے, اور تازہ ترین پھر اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ سر.